बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करूँ जनाब? आप सब हजरात का और ख्वातीन का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ। चंद अहम चीज़ें निशानदही करने की ज़रूरत है। मुल्क में एक मुहिम शुरू की जा रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से। उसका एक जलसा रेंट अ क्राउड के जरिए मदार कायद पे भी होने जा रहा है। इस वक्त आप सब हजरात शाराए फैसल से होके आए और आपने पीडीएम के तमाम पार्टियों के लीडर्स की तस्वीरें बैनर पे देखी होंगी। शहबाज शरीफ साहब बैनर पे मौजूद, असफंदर वलिया खान वो बैनर पे मौजूद, जितनी पीडीएम की पार्टी, पीएनपी, मंगल, बिजिंजो, जो इनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब सब एक बैनर पे नजर आ रहे हैं। इत्तेहाद कायम है। जो पार्टियां बैनर पे नहीं आ सकती वो इस मुल्क के अंदर क्या मूवमेंट चलाएंगी और किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका फिर हम कहते हैं अपने करप्शन के पैसे को बचाने के अलावा कोई और मकसद नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि शर्जील इनाम मेमन साहब एक दावत अजीम करने जा रहे हैं हैदराबाद बाईपास के ऊपर। इसे कि ये नाउम्मीद हो चुके हैं अपनी पिछली काविश से जो इन्होंने कराची में की थी कि कराची के लोग कोई पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। खौफजदा हैं, दावतें रखी जा रही हैं हैदराबाद बाईपास पे। हर एमपीए से वैनों का मुतालबा किया जा रहा है और भर के लाने की बात की जा रही है। यहां कराची में तो उनके एमपीए हैं नहीं, तो वो आपको खुद पता है कि कहां से आ रहा है। और मुहिम जो है वो हो रही है किसके ऊपर? आलू की कीमत के ऊपर। और आलू की कीमत के ऊपर बातचीत जो कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के तहत अजनास की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। टमाटर की कीमत बढ़े तो जिम्मेदार वजीर आला है, वजीर आजम नहीं है। आलू की कीमत बढ़े तो जिम्मेदार फिर वजीर आला है, वजीर आजम नहीं। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है यानी स्ट्रेटेजिक स्टॉक रखना कि मुल्क में कहत ना हो, वो मरकज की जिम्मेदारी है। कीमतें सही रहें वो जिम्मेदारी सप्लाई चेन की वजह से कीमतों में कमी और इजाफा होता है। अगर आप किसी चीज को वाफिर मिकदार में फराहम कर देंगे तो कीमतें कभी नहीं बढ़ेंगी। अब कल ही इन्होंने गंदम, जो कि हम इतने अरसे से कह रहे थे कि खुद हुकूमत सिंध कीमतें बढ़ाने की जिम्मेदार है, इससे कि ना वो जखीरा अंदोजी रोक सकी ना उसी ने सप्लाई की। अब उन्होंने कल फैसला किया है कि वो जिस हिसाब से गंदम के 100 केजी की कर रहे हैं वो 3700 पे कर रहे हैं। और जो हमारी मिलर से बात हुई थी, जिसका उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी जिक्र किया था, 9 से 10 रुपए होगा। तो आटा अगर अब 47 रुपए में नहीं मिले
تو کیا ذمہ دار وفاق ہوگی؟ گندم آپ ریلیز کر رہے ہیں، اگر منافع خوری بیچ میں کوئی کر رہا ہے تو اس کی روک تھام کیا ذمہ دار اے سی ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے؟ تو باقی اجناس کہ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کو کیا رکاوٹ ہے فوڈ سپلائی چین کو صحیح رکھنے میں؟ اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو وہ آلو کی نسبت جو باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ ان حقائق کو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نہیں جانتے تو آلو اور دوسری شخصیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، زبر پیش کا ہی فرق ہے، تو پھر وہ کہلائیں گے۔ ان سے سوال یہی ہے جناب مرتضی وہاب صاحب سے، قبلہ و کعبہ سے، بی ایم ڈبلیو سے، کہ برادر محترم وہ قانون کی شکیں دکھا دو، وہ آئین کی شکیں دکھا دو جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر میں دکھا دوں وہ لوکل باڈیز ایکٹ لے آؤ، کدھر ہو بھائی لوکل باڈیز ایکٹ لے آؤ، اس کے اندر مارکیٹ سبزی منڈی آپ کے کنٹرول میں، آج جو سبزی منڈی میں قیمت ہے اور جو شہر کے بازار میں قیمت ہے اس کے درمیان جو فرق ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج جو فارم پہ یعنی کسان کو قیمت ملتی ہے اور سبزی منڈی میں بکتی ہے، اس میں اگر منافع خوری ہو رہی ہے تو کیا یہ وفاق ذمہ دار ہے؟ نہیں، یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری۔ ہاں، کتنے رقبے کے اوپر گندم لگائی جائے اس کی ذمہ داری کس کی؟ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ وفاق کر رہی ہے؟ نہیں، اسے کہ ایگریکلچر بھی صوبائی سبجیکٹ ہے، کن کن زمینوں پہ کیس کو لگانے کی ضرورت دی جائے، جو ٹیل اینڈ والی ہیں ان پہ آپ نے اگر چاول لگوائیں گے تو وہاں تو پانی پہنچے گا ہی نہیں، تو اس لیے اریگیشن آپ کے پاس، ایگریکلچر آپ کے پاس، لائف سٹاک آپ کے پاس، دودھ کی قیمت بڑھے گی تو لائف سٹاک کی وجہ سے بڑھے گی، مرغی کی قیمت بڑھے گی تو لائف سٹاک کی وجہ سے بڑھے گی، اور پھر الزام لگانا وفاق کے، یہ وہی بات ہے کہ آپ عوام کو بے وقوف بتا رہے ہیں۔ یہ شوشے مت چھوڑیں، ہم آپ کو نہیں بخشیں گے اس کے اوپر، اور آپ کو یہ بھی کہتا جاؤں کہ شرجیل میمن صاحب 40,000 کی دعوت کر لو، جتنے کی چاہے کر لو، ہمیں تو ہدایت آئی ہے، کہا گیا ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے، اور اس کے اوپر خرم شیر زمان صاحب بات کریں گے کہ کرونا کے مسائل کیا ہیں، اور یہ وہ چیف منسٹر جو ساری قوم کو تعلیم دے رہا تھا، جو سب کو بتا رہا تھا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، وہ اسی این سی او سی کی میٹنگ میں بیٹھ کے سن کے آیا ہے، کہہ کے آیا ہے، دیکھ کے آیا ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے، اور پھر بھی جلسہ کر رہا ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کے اندر فارم اینڈ مارکیٹ پرائسز کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے۔ تو جن حضرات کو، اور خاص طور پہ دکھا رہا ہوں یہ کتاب مرتضی وہاب کے لیے کہ دیکھ لو، اس کے بعد تمہیں اگر ثابت کر سکتے ہو کہ یہ تمہاری نہیں ہے تو وہ بھی کر لیں۔ آخر میں یہ کتاب میں کیوں لایا ہوں؟ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 جس نے مفلوج کر کے رکھ دیا بلدیاتی نظام کو، مرتضی وہاب اور چیف منسٹر خود مان چکے ہیں کہ وہ نیا قانون لا رہے ہیں، مدت ختم ہو چکی ہے، قانون کب آئے گا؟ کیا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے
اس لیے کہ اس قانون کے تحت الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تمام پارٹیز متفق ہیں کہ یہ قانون بلدیاتی نظام کا ناکارہ ہے. اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، خود اس گورنمنٹ نے ریجیکٹ کیا ہے. ہمیں تاریخ چاہیے ان سے کہ یہ کب نیا بل پیش کر رہے ہیں. ہمارا بل آ چکا ہے، ہم اسمبلی میں دے چکے ہیں، 2 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے. اسمبلی اس قابل نہیں رہی کہ اس کے اندر کچھ لوگ جمع ہوں اور بات چیت کر سکیں. ابھی بھی ریپیئر ورک چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا. میں ان قریب ایک ریکوزیشن ضرور ڈال رہا ہوں. آئیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ صوبے بھر کے اندر شروع ہو گیا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ صوبے کے نالائق اعلیٰ لیڈ کر رہے ہیں. وہ صاحب ایک کیمپین لیڈ کر رہے ہیں پورے صوبے کے اندر، جو کہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے ایک کھیل کھیلتے تھے اور ٹی وی میں آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں ماسک پہن لو، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں گھروں سے مت نکلو. مراد علی شاہ صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب 2 مہینے پہلے یہ فرما رہے تھے. اور مراد علی شاہ صاحب کل کیا فرما رہے تھے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر صوبے کے اندر 8,448 نئے کیسز جو ہیں، نئے ٹیسٹ کرائے گئے ہیں پورے صوبے میں کورونا کے. اور انہوں نے فرمایا کہ جس میں سے 222 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں. ان 222 لوگوں میں سے وہ فرماتے ہیں کہ 136 افراد وہ ہیں جو کہ کورونا کے جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کا تعلق کراچی شہر سے ہے. اور ساتھ ساتھ کل وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ 1,40,756 کیسز ہوئے ہیں، جس میں سے وہ فرما رہے تھے کہ 1,33,474 لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آج کی تاریخ میں جو ہیں وہ ریکوری 282 لوگوں کی ہوئی ہے. اور ایک بات انہوں نے کل اور کہی کہ 6 لوگ جو ہیں کل انہوں نے کہا کہ وہ کورونا سے انتقال کر گئے ہیں صوبے سندھ کے اندر. یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ یہ بات فرما رہے ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ، جو کہ صبح شام دن رات صوبے میں کیمپین کر رہے ہیں جلسے کی 18 تاریخ کو. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ صوبے سندھ کے اندر 2,562 لوگ جو ہیں وہ کورونا سے انتقال کر گئے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ، جو کہ 18 تاریخ کو شہر کراچی کے اندر ایک جلسے کی تیاری کر رہے ہیں. پورے جلسے میں جھنڈے لگوا رہے ہیں، پورے شہر میں جھنڈے لگوا رہے ہیں، پورے شہر میں بینر لگا رہے ہیں، اور وہ ڈکیت موومنٹ کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. 18 اکتوبر منا رہے ہیں، جس دن ان کو قرآن خوانی کرنی چاہیے، جس دن ان کو دعائیں کرانی چاہیے شہیدوں کے لیے. اس دن یہ ڈھول مچائیں گے، گانے لگائیں گے، ڈانس کریں گے اور خوشی منائیں گے. یہ شہیدوں کے گھر والے بھی ان سے سوال کریں گے کہ آپ کر رہے کیا ہیں. مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریشان ہے وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت سے. یہ پریشان ہے کہ پوری دنیا آج وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کیسے کر رہی ہے. یہ پریشان ہے کہ WHO جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے پوری دنیا میں ایسے ممالک جو یورپین کنٹریز ہیں، جو کہ آپ کا پڑوسی انڈیا ہے، جو کہ US ہے، ان کو بتا رہے ہیں WHO کے جاؤ پاکستان سے سیکھو کہ ان کے وزیر اعظم نے کس طریقے سے کووڈ کو کنٹرول کرا ہے، کس طریقے سے انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسیز کے بنیاد کے اوپر پاکستان سے کرونا کا تقریباً خاتمہ کرا ہے، جو کہ اب تھوڑے سے کیسز رہ گئے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ PMLN بھی ان ساری مقبولیت کو وزیر اعظم کی دیکھتے ہوئے پورے ملک بھر میں جلسے جلوس نکال رہے ہیں، جس کی ہم سخت الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں. ہم یہ مت بھولیں کہ ہمارے اس صوبے میں کس طریقے سے ہماری مسجدوں کو بھی رمضان میں بند کر دیا گیا تھا، جمعے کی نماز بھی نہیں ہم پڑھ سکتے تھے. ہم مت بھولیں کہ کس طریقے سے اسی وزیر اعلیٰ نے پورے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا تھا. ہم مت بھولیں اسی وزیر اعلیٰ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا تھا جب وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ نہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے.
ہم مت بھولیں کہ کس طریقے سے اسی وزیر اعلیٰ نے ساری مارکیٹوں کو بند کر دیا تھا. ہم آج بھی مت یہ بھولیں کہ کس طریقے سے اب یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مائکرو لاک ڈاؤن کرتے ہوئے آج کی تاریخ میں بھی کراچی کے الگ الگ علاقوں کو بند کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر کی طرف سے. اور ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ آج بھی اور کل کی تاریخ میں بھی انہوں نے شہر کراچی کے اندر بہت ساری جگہوں کو انہوں نے سیل کرا ہے. انہوں نے ریسٹورنٹس کو سیل کرا, انہوں نے کل کی تاریخ میں بھی شادی ہالوں کو سیل کرا. اور کیا فرمایا وزیر اعلیٰ صاحب نے؟ انہوں نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 222 نئے کیس آ گئے ہیں اور 136 کیس جو ہیں وہ کراچی سے ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے کال اور فیل کے اندر بہت بڑا تضاد ہے. آپ کیا تماشا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ کرونا ہے, گھر سے باہر نہیں نکلو, ماسک پہنو, ہاتھ جوڑ لیتے ہیں خدا کے لیے, اور دوسری طرف آپ 18 تاریخ کو یہاں پہ جلسے کرنے جا رہے ہیں ایک ڈکیت موومنٹ کے ساتھ مل کر, پورا ادھر شامیانہ لگا کے لوگوں کے اندر کووڈ پھیلانا چاہتے ہیں. کیا آپ واپس ہماری مسجدوں کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واپس ہماری مارکیٹوں کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کو واپس بے روزگار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صبح کے اندر واپس افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اس کووڈ کے دوران 200 ارب روپے کرونا کے لیے الگ کیے تھے. 200 ارب روپے, 50 ارب روپے صرف میڈیکل ورکرز کے لیے الگ کیے گئے تھے. 23 ارب روپے کی انہوں نے ٹیسٹنگ کٹس کے لیے پیسہ الگ کیا گیا تھا. تیل ہو گیا, گھی ہو گیا, دال جیسی چیزوں کے اوپر ٹیکسز انہوں نے کم کیے تھے. 300 یونٹ جنہوں نے بجلی استعمال کی ان کے لیے جو ہے انہوں نے انسٹالمنٹس کی فیسلٹی دی تھی. اس کے علاوہ اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے جو 100 ارب روپے الگ کیے گئے تھے وہ الگ تھے. اور سب سے بڑی بات, وزیر اعظم صاحب نے اس کووڈ کے دوران احساس پروگرام کے ذریعے اربوں روپے پورے پاکستان میں غریبوں کو دیے گئے تھے, جس میں 12,000 روپے فی فیملی دیا جا رہا تھا, اور سب سے بڑا شیئر اس میں صوبہ سندھ کو دیا گیا تھا. تو سب سے بڑی تکلیف بلاول زرداری کو, آصف زرداری کو اور ان کے اس وزیر اعلیٰ کو یہی تکلیف ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اتنا مقبول کیسے ہو گئی. پوری دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں وہ نیچے کی طرف گئیں, لیکن پاکستان میں موجودہ حکومت اوپر کی طرف گئی. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر وہی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پڑوس میں انڈیا تباہ حالی کا شکار ہے اس وقت کووڈ کی وجہ سے. دنیا بھر میں ایسے ممالک جیسے کہ یو کے ہو گیا, یو ایس ہو گیا, اٹلی ہو گیا, اسپین ہو گیا, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کورونا کی وجہ سے, لیکن یہ اپنے جلسے, اپنے جلوس کر کے, اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے, اپنی نالائکیوں کو چھپانے کے لیے, اپنے منسٹرز کی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. کراچی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح فردوس صاحب نے فرمایا, پورے صوبے سے لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کر لے کر آ رہے ہیں. یہ وہی وزیر اعلیٰ ہے جس نے ٹرانسپورٹ کے اوپر 3 مہینے تک بین لگایا ہوا تھا. لوگ پیدل چل چل کے اپنی نوکریوں کے لیے جا رہے تھے. یہ وہی وزیر اعلیٰ جس نے پورے صوبے میں لوگوں کو بے روزگار کر دیا تھا. یہ وہی وزیر اعلیٰ ہے جس نے لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا تھا, اور ہم چیخ چیخ کے اسی انصاف ہاؤس پہ تھک گئے تھے. یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, کہ یہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لہٰذا میں آج پورے پاکستان کی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں, یہ پی ایم ایل این, یہ پیپلز پارٹی, یہ مولانا فضل الرحمان, ان کے ساتھ ان کے باقی جتنے چمچے ہیں, ان کا اس وقت یہ پلان ہے کہ یہ پاکستان کو واپس کرونا کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو کووڈ ہو جائیں, یہاں پہ واپس ہسپتال بھر جائیں, واپس آئسولیشن سینٹرز آ جائیں, ان کی دکان کھل جائے, ان کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے, یہ قرضے لینا شروع کر دیں. یہ وہی ماحول چاہتے ہیں. یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں پوری دنیا, پورے ملک کے سامنے, پوری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. لوگوں کو پیسے دے دے کے لگ رہا ہے کہ یہ کھٹا کر رہے ہیں. ہائی وے کے اوپر 40-40 ہزار لوگوں کی یہ تیاری کر رہے ہیں دیگیں لگانے کی, کہ جو لوگ آئیں گے بسوں میں بھر کر کرونا ساتھ پھیلاتے ہوئے آئیں گے, ان کو یہ کھانے کھلائیں گے. پاکستان کی قوم نے ان کو دیکھنا ہے. یہ وہی چہرے ہیں جن چہروں کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, یہ سارے چور, یہ سارے ڈکیت, وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور آج یہ ملک کو اس بیماری کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں. ہم سخت مذمت کرتے ہیں پاکستان بھر میں
یہ جتنی جگہوں پہ یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے جلوسوں کا بائیکاٹ کریں، ان کے جلسوں میں نہ جائیں، ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اور اگر آج کی تاریخ کے بعد سے پاکستان بھر کے اندر اگر کووڈ کے کیسز بڑھیں گے تو اس کی ذمہ دار یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی قیادت ہے یہ ذمہ دار ہوگی۔ میں آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں این سی او سی کو کہ جس طریقے سے این سی او سی نے کام کیا، خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو جن کی جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسیز کی وجہ سے پاکستان میں کووڈ کا تقریباً خاتمہ ہوا، اور میں مذمت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی جو اس وقت پاکستان کے اندر کرونا واپس پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ خرم بھائی یہ بتا دیں کہ آج جو منظر نامہ ہے پولیٹیکل، ساری اپوزیشن جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہیں آپ کے خلاف، آپ کے اتحادی خاص طور پہ کراچی میں ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑی اتحادی ہے آپ کی، آج ان کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، آپ کا دفاع کرنے کے لیے برابر میں ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں سر، منظر نامے میں غائب کیوں ہے؟ دیکھیں سر، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے کون نہیں کھڑا۔ ہماری جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اسی پیج کے اوپر ہیں۔ ہمارے اتحادی بھی یہی کہتے ہیں کہ ملک میں اب کرونا واپس نہ آئے، لیکن پی ڈی ایم کیا کہتی ہے اور بلاول کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کرونا واپس آئے، جلسے کرو، جلوس کرو، بسوں کو بھرو، لوگوں کو ایک ساتھ چپکا کے بٹھاؤ۔ کدھر ہے مراد علی شاہ صاحب؟ مراد علی شاہ صاحب، اگر آپ کے اندر ذرا بھی شرم ہے تو آپ ریزائن کر جائیں اپنی قیادت کے اس ڈیسیجن کے خلاف کہ جو محنت ہوئی، جو جدوجہد ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر کووڈ سے مقابلہ ہوا، آج آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت اینڈ یو یور سیلف پروموٹنگ کووڈ ونس اگین تھرو آؤٹ دا پروونس آف سندھ۔ سر یہ بتا دیجیے گا کہ اتوار کو بھی پنڈی میں ایک لیٹر باغ میں جلسہ کیا جو ناکام ہو گیا، آپ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کراچی میں بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اعتراض نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اشیاء قیمتوں سے آپ نے بات کی کہ یہ صوبائی چیپٹر ہے، بجلی کی قیمتیں آپ نے بڑھائی، گیس کی قیمتیں آپ نے بڑھائی، پیٹرول 25 روپے جو ہے بڑھا دیا، تو کیا یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ پہلی چیز، قیمت پیٹرول کی جو جنوری 2020 میں تھی، کیا اس سے بڑھی ہے؟ جب قیمت گھٹی اس کا ایڈوانٹیج دیا، جب قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی تو اس کا پاس آن کیا گیا۔ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2020 کی قیمت، بجلی کی قیمت پورے ملک میں ایک ہے، جو قیمتیں باقی ملک کے اندر بڑھائی گئی تھیں وہ کراچی میں نہیں بڑھائی گئی تھیں چند وجوہات کی بنا پر، وہ اب بڑھائی گئی۔ پھر بجلی کی قیمت آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے معاہدے کے ساتھ فکس کر دیا گیا، انرجی کاسٹ 1 پیسے 6.5 سینٹس پہ، اور اسی طریقے سے غریب طبقے کو جو کہ کم بجلی استعمال کرتا ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں دیا۔ مہنگائی آئی ہے، یہ ہم کہتے نہیں ہیں کہ مہنگائی نہیں آئی ہے، مہنگائی آئی ہے۔ کیا کوئی حکومت مہنگائی چاہتی ہے؟ نہیں چاہتی۔ کیوں آئی مہنگائی؟ یہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا۔ ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچنے کے ذمہ دار کون ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کو اتنا قرضہ کر دیا ہے کہ آج بھی یہ حکومت صرف قرضے پہ چل سکتی ہے، اسے کہ جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس میں جب آپ قرضوں کی قسط ادا کر دیں، صوبوں کا حصہ دے دیں، فوج کے اخراجات دے دیں تو پیسے مک جاتے ہیں۔ ٹیکس کو بڑھنا ہے، ٹیکس کو جہاں لگایا جائے گا تو ٹیکس جیسے جیسے کہیں لگتا ہے تو آمدنی تو لوگوں کو مہنگائی بھی آتی ہے، اس سے کہ کچھ ٹیکس لوگ ایبزارب کرتے ہیں، کچھ پاس آن ہوتا ہے۔ اس ملک کے لیے اب جینے کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ اس کے عوام کو دینے ہوں گے۔ جو سیکٹر آپ نے سنا نا، انارکلی مارکیٹ، لبرٹی مارکیٹ، کہ ایک فورم
ان سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. یہ ٹیکس کی چوری بہت خطرناک چیز ہے، مہنگائی اس کی وجہ سے بھی آتی ہے. اور چوری اور کرپشن کے بادشاہوں کا نام کیا ہے جو پاکستان ڈکیت موومنٹ چلا رہے ہیں؟ ایک کا نام نواز شریف، دوسرے کا نام زر کا پجاری زرداری ہے. جناب پنڈی میں ووٹ ٹیکنگ سرمنی تھی، کس کی تھی؟ ورکرز کی تھی، لوکل باڈیز کے جو ہمارے نمائندے تھے. جلسہ کہاں تھا بھائی؟ عام پبلک کو جہاں دعوت دی جاتی ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. سوری بھول آپ کی آواز. جی جی پاکستان جو بقول آپ کی موومنٹ ہے اس کا بھی بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں اس میں، تو آپ نے جو ان سے رابطہ کیا ہے یا ان کے اس کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اپوزیشن کی اس ڈکیت اتحاد میں بھی شامل ہیں اور صاف شفاف احزاب کے ساتھ بھی ہے، اس پر کچھ بات کی ہے؟ سر بہت سارے لوگ گرے میٹر میں ہوتے ہیں. نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں یہی عمران خان کنٹینر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ جب مہنگائی ہو چیزوں کی قیمتیں بڑھے تو سمجھ جائیں کہ حکمران چور ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام مہنگائی کی ذمہ دار وہ وزیر اعظم نہیں بلکہ صوبائی حکومت ہے. ماضی میں عمران خان غلط تھے یا آج آپ غلط ہیں؟ بات ساری یہ کہ جو ماضی میں کہا گیا وہ بھی درست اور آج جو کہا جا رہا ہے وہ بھی درست. اگر ٹیکس پورا جمع نہ ہو رہا ہو تو چوری، اگر کمیشن لی جا رہی ہو تو مہنگائی. کیا تمام وجوہات جس کی وجہ سے ماضی میں قیمتیں بڑھتی تھیں وہ یہ حکومت ایڈریس کر چکی ہے؟ نہیں. ہماری پرائرٹیز فرق ہیں. اس وقت ہماری پہلی پرائرٹی ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے بچایا، اس کو وائبل رکھا. اس کی وجہ سے نہ روپی فری فلوٹ میں گیا، ملک ایک بہت بڑی آفت سے بچ گیا. اس سے نکلے تو کووڈ آیا، کووڈ سے نکلے تو لوکسٹ آیا. ان تمام مسائل کو جتنے بخوبی ڈیل کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں ساری دنیا سر آتی ہے. یہی سندھ کے وزیر اعلیٰ نالائق اعلیٰ کہتے تھے لٹ گئے مر گئے، وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی لوکسٹ کے بارے میں. ہم اللہ کا بھی شکر کرتے ہیں دونوں چیزوں میں، کووڈ میں بھی اور لوکسٹ میں بھی. وہ لوکسٹ کا حملہ پاکستان پہ آیا ہی نہیں، اور خود جو ہم نے تیاری کری جتنا آیا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. جس کی امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، قحط آ جائے گا اس ملک میں، کریڈٹ کچھ تو دے دیں. کووڈ کے لیے جو پروجیکشن دکھا رہے تھے مراد علی شاہ صاحب فروری کے مہینے میں کہ پاکستان میں کتنا کووڈ کا اثر ہوگا، آج مان لے کہ میں غلط تھا اور عمران خان صحیح تھا. اس سے کہ آج کی تاریخ میں جتنے لوگ اموات مرے، اس دن بھی جب اتنے مرے تھے اور اتنے کیسز آئے تھے اس وقت انہی نے تقریر کی تھی کہ یہ ہرڈ امیونٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. کہاں گیا ملک ہرڈ امیونٹی کے لیے؟ ٹوٹل کیسز پاکستان میں 3.5 لاکھ، ٹوٹل اموات 6,566. کریڈٹ دینا نہیں جانتے، سراہنا نہیں جانتے. سر اسی میں ضمنی سوال ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماضی کی باتیں درست ہیں اور آج کی باتیں درست ہیں. اگر عمران خان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران چور تھے، کیا عمران خان وہی بات؟ جی میں نے آپ کو پھر جو ماضی کے مسائل چل رہے ہیں اس کی باقیات ابھی بھی ہے. جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو وہ چوروں کی وجوہات وہاں ہوں گی تو وہ اس میں